जनाब ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपके दरमियान है मौजूद और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर रफ़ीक दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद और नाम ही काफ़ी है जी। हम क्या बताएं आपके बारे में, क्या आपकी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कितनी इज़्ज़तों से नवाजा है, कितनी कामयाबियों से नवाजा है। बड़ा मुनफरिद सा अंदाज़ है और अगर ये कहा जाए बहरहाल तो गलत नहीं होगा कि आपने दीन को लोगों तक पहुँचाने के लिए एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया और यही वजह है शायद कि आप नौजवानों के तो बहुत मोस्ट फेवरेट हैं और कोई ऐसा गालिबन नौजवान और क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा फ़र्क नहीं होगा जो आपको ना जानता हो। जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी बता दें मुफ्ती साहब तरावी पढ़ा के आ रहे हैं? जी जी, तरावी पढ़ा के अपना बयान रिकॉर्ड करवा के उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं रात के इस पर। मुफ्ती साहब शुक्रिया अदा करते हैं आपका। मुफ्ती साहब सबसे पहले ये बताइए हमें कि चंद साल पहले मुफ्ती तारिक मसूद तारिक मसूद तारिक मसूद तारिक मसूद, जहाँ देखें बस फिर मुफ्ती तारिक मसूद ही तारिक मसूद है। उन्होंने आकर अदाकारों को पीछे छोड़ दिया, सिंगर्स को पीछे छोड़ दिया, बड़े बड़े जो नाम थे वो सब पीछे रह गए, तारिक मसूद साहब छा गए यूट्यूब पर। तो ये हुआ क्या, ये टर्निंग पॉइंट कहाँ था? थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, इब्तदा कहाँ से है, कैसे हुआ और यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या तगोदो थी? देखें यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने खुद से कोई तगोदो नहीं की, ये सब अल्लाह ने कुछ कुदरत की तरफ से ही हुआ है। क्योंकि कोई अगर कहीं पहुँचने के लिए कुछ करता है ना तो वो तकल्लुफ़ करता है कि मैं ऐसे बयान करूँगा तो शायद लोग ज़्यादा सुनेंगे, ऐसे करूँगा तो शायद ज़्यादा सुनेंगे। मैंने देखा लोग तकरीर का सलीक़ा सीख रहे होते हैं तलबा में, तकरीरी मुकाबले होते हैं उनमें शिरकत करते हैं तलबा। तो मैं तो जब से बयान कर रहा हूँ ना मैंने कभी किसी मुकाबले में शिरकत की, ना मैंने कहीं से तकरीर सीखने की कोशिश की। होता ये था कि हमारे वालिद साहब तबलीगी जमात के अमीर थे माशाल्लाह, घर में अक्सर नसीहतें करते रहते थे, गश्त होता था, मैं कभी कभार उसमें बैठ जाया करता था, मुझे भी बयान दे दिया करते थे, तो टूटे फूटे लफ्ज़ों में हम भी कुछ बता देते थे। मुझे शौक़ पैदा होता था कुरान पढ़ने का। मैं जब 10th क्लास में था तो कुरान का तर्जुमा खोल के अकेले में पढ़ता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। तो फिर मैं क्या करता, अपने 2-4 दोस्तों को बिठा के उनको समझाता कि यार ये लिखा है, ये लिखा है। इस तरह मैंने दर्स देना शुरू कर दिया। सही। तो मुझे याद एक दफ़ा मैंने एतकाफ़ में हम बैठे हुए थे, मैंने सबको जमा किया, मैंने कहा चलो सूरह यासीन बताता हूँ। तो वो पूरा तर्जुमा करके उसकी तफसीर करके, जो भी तफसीर बिल्कुल सादा, ज़ाहिर है मैं कोई आलिम तो नहीं था। तो उस तरह क्या हुआ है कि फिर जमात आई, हज़रत मुफ्ती अहमद मुमताज़ साहब, नाम शायद सुना हो आपने, मुफ्ती रशीद अहमद साहब के खुलाफा में से थे, सैरोज़े की जमात में आए। उनके साथ मैं बैठा तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम मदरसे में आ जाओ। मैं कॉलेज में था उस वक्त, SM साइंस कॉलेज में 2nd ईयर में था। बाल जी वो हमें तबलीगी स्टाइल में ना घसीट के ले गए मदरसे में। तो बयान तो मैं वैसे ही कर ही रहा था। सही। अच्छा, उसमें यही था कि मैं कोई ना मैंने सीखा ना मैंने, बस तकल्लुफ़ से दूर रहा मैं। उस शुरू से ही आदत थी कि जो समझ में आ रहा है उस तरह बताओ। ठीक है। फिर अरबी ग्रामर पढ़ना शुरू कर दी दारुल इफ्ता वल इरशाद में मुफ्ती रशीद अहमद साहब के यहाँ, और आहिस्ता आहिस्ता इल्म टूटा फूटा आना शुरू हो गया। तो फिर मैंने रियाज़ुस सालिहीन की तालीम शुरू की। जुमेरात को मेरी छुट्टी होती थी तो मैं अपनी मस्जिद में आके बैठता था, रियाज़ुस सालिहीन की तालीम, हदीस पढ़ के उसकी तशरीह करता था। तो वहाँ से थोड़ा हल्का लगना शुरू हो गया। लेकिन वो नेवल कॉलोनी माड़ीपुर, आबादी ज़्यादा नहीं थी, थोड़े से लोग होते थे। तो इसी तरह मेरा ख्याल है कई साल, 10-12 साल तो दिया होगा वहाँ दर्स मैंने, वही थोड़े से लोगों में। सही है, सही है। तो मुझे ख्याल होता था कि हम दर्स कुरान क्यों नहीं दें। तो दर्स कुरान में 2 लोग बैठे, कभी 1 आदमी बैठा। यहाँ तक भी हुआ है कि मैं मस्जिद में दर्स के लिए बैठा और 1 आदमी भी नहीं बैठा, अल्लाह, और मैं उठ के वैसे ही आ गया। सही। और ऐसा तो बहुत दफ़ा हुआ है कि मेरे दर्स कुरान में 4 आदमी बैठे, तो मैंने पूरा प्रॉपर दर्स दिया उनको। अच्छा, कोई टाइम कम ज़्यादा नहीं किया? हाँ, यानी पूरा प्रॉपर तरीके से उनको दर्स दिया, इसको फोकस नहीं किया कि आदमी कितने। ठीक है। तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस पैदा हो गया बोलने में। अच्छा, उस ज़माने में तकरीरी मुकाबले भी होते थे। हमारे बाज़ असासा मुझे कहते थे उन मुकाबलों में जाओ, तुम बोलना सीखोगे, उन शिरकत करो। मैं जब जाता था मुझे ये तकल्लुफ़ लगता था ना, वो ये मुक्के मुक्के चल रहे हैं। तो बड़े बड़े ख़तीब हैं माशाल्लाह, और उसमें भी तलबा में बड़े अच्छे ख़तीब होते थे, मुझे नहीं समझ में आता था। सही।
تو میں کہتا تھا یار یہ جو تبلیغ جماعت والوں کا انداز ہے نا یہ بالکل نیچر کے قریب ہے, میٹھا 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 انداز ہے, بات سمجھا دیتے ہیں. تو یہی اسٹائل ہم نے اختیار کیا. تو بیانات کے لیے پھر میری تشکیل شروع ہوئی, اس میں بڑی مقبولیت ہونا شروع ہو گئی. تو پھر جب یوٹیوب پہ آئے ہیں تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ بس ایسا ہی ہو گیا آپ کے سامنے. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اتنا زیادہ یوٹیوب کی دنیا میں میرے دروس مقبول ہو جائیں گے یا بیانات مقبول ہو جائیں گے. تو بس نیچرل وے جو ہے یعنی اسی طرح سے میں نے کوشش کی ہے تکلف سے دور رہے آدمی, تکلف سے دور رہے اور جو اب جو ہے جو اچھا مجھ پہ شروع میں بھی لوگ بہت اعتراض کرتے تھے. ایک مسجد میں میرا بیان تھا, انہوں نے کہا اپنے بیان میں یہ سنا دیا, لطیفہ کیوں سنا دیا. تو میں نے کہا بھائی لطیفہ آ رہا تھا تو سنا دیا میں نے. صحیح بات, بچا کے رکھنے کا کیا فائدہ, کون سی بات میں لطیفوں کی کتاب لکھنی ہے. تو میں نے کہا آ رہا تھا, پھر وہ تنگ, میں نے کہا بہت زور سے لطیفہ آ رہا تھا تو میں روک نہیں سکتا تھا اس کو. تو میں نے کہا بھائی میں تو ایسے ہی کرتا ہوں. اچھا میں ان سے کہتا تھا آپ فائدہ تو دیکھیں نا لوگوں کو, داڑیاں رکھ رہے ہیں لوگ, لڑکیاں عورتیں پردہ کر رہی ہیں, نمازی بن رہے ہیں, تو آپ کو اس سے کیا کہ ہم ہنسائیں گے رلائیں, بھائی کام ہونا کام تو ہو رہا ہے نا. کیا بات ہے. اچھا شروع میں تھوڑے جذباتی بھی بیان ہوتے تھے میرے, اس میں رلانے دھلانے والے بہت ہوئے ہیں شروع میں. اچھا لیکن پھر وہ بھی آہستہ آہستہ نا میں نے خود ہی اس کو ختم کیا. میں نے کہا لوگ پہلے ہی اتنا رو رہے ہیں گھروں میں, بیوی رلا رہی ہے کسی کو اس کا شوہر رلا رہا ہے, ماں باپ رلا رہے ہیں, حکومتیں رلا رہی ہیں, مسجد میں امام صاحب بھی رلانا شروع کر دیں تو بچے گا کیا ہنسنے کی کوئی جگہ تو. تو یہ آپ کا جو میاں اور بیوی جو ہے یہ بڑا آپ کا فیوریٹ موضوع ہے. پہلے تو اس پہ ذرا یہ بھی عرض کر دیں کہ میری اہلیہ آپ کو بہت شوق سے سنتی ہیں. میں جب ان سے کوئی حوالہ مانگ لوں تو وہ آپ کا جو ہے وہ نکال کے بتاتی ہیں کہ طارق مسعود صاحب نے یہ بات کہی ہے. لیکن جب میں ان کو کہتا ہوں کہ طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ جی شادیاں 4 ہونی چاہیے, تو وہاں پہ وہ کہتی ہیں بس سب ماننا ہے, مفتی صاحب کا یہ نہیں ماننا. تو اس کے لیے, اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, بہت ساروں کا مسئلہ ہے, تو کچھ ارشاد فرمائیں. پہلے تو خواتین میری بہت دشمن بنی ہوئی تھیں, کیونکہ میرا یوٹیوب پہ ان کے سامنے تعارف یہی تھا کہ شاید یہ شادیوں کے علاوہ, کیونکہ وہ ہوتا یہ تھا کہ پورے 1-1 گھنٹے کے بیان سے نا شادیوں والے کلپ یوٹیوبرز نکالتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. یوٹیوبر تو تلاش کرتا ہے نا اٹریکشن کی کون سی چیز, اس کو پتا ہے نماز روزے کا 1 گھنٹے کا بیان کوئی نہیں سنے گا, شادی نکال لو. 30 سیکنڈ اس سے میرا امیج بہت خراب جانے لگا لوگوں کے سامنے. صحیح. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ شادیاں کے علاوہ اس کو کوئی 8 سال اس نے یہی پڑھا ہے مدرسے میں بیٹھ کے. تو اسی بیس پر پھر ہم نے 2-3 سال پہلے اپنا چینل اسی وجہ سے بنایا تھا, جو مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام سے میں نے چینل بنایا ہمارے ایڈمن نے. اس کی بیس وجہ یہی تھی کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہو. بالکل. کیونکہ لوگوں نے ایک تماشا بنا دیا تھا. بالکل. ہر چیز, پھر فحش تصویریں لگا رہے ہیں اس پہ عجیب عجیب. تو اس کے بعد سے تھوڑا ہمارا امیج صحیح ہوا ہے کہ یار یہ امیج صحیح ہونے کی بات نہیں. 1.5 گھنٹے کا اور بیان ہوتا ہے, اس میں شادی کی بات بھی آتی ہے, اور وہ بھی ضروری ہے. وہ بھی ضروری ہے. اتنی ساری بیوہ عورتیں آپ کہاں لے کے جائیں گے, کہاں ان کو بھی تو اکوموڈیٹ کرنا ہے. ہاں لیکن یہ بھی ایک ضروری ہے, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ضروری ہیں. پہلے جو امیج جا رہا تھا وہ ایسا لگ رہا تھا شاید یہی دنیا میں. ایک ہی آپ ٹریک کے اوپر بات کر رہے ہیں, لیکن خیر ماشاءاللہ آپ کے تو پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں فینز ہیں. مفتی صاحب جس طرح یہ شادی میاں بیوی والی بات آئی, یہ آپ کے موضوع منفرد بھی ہیں اور آپ نے اس کے اوپر بڑی بات کی ہے, نوجوانوں کو ترغیب دلائی ہے. غالباً آپ کی کتاب بھی ہے اس کے حوالے سے. جی. تو اس چیز کی ذرا اہمیت اور افادیت میں مختصراً کچھ بیان. میں اس پہ یہ جو شادیوں کی ترغیب دے رہا ہوں نا لوگوں کو, جی لوگوں کو پتہ نہیں میں یہ 2004 سے دے رہا ہوں. اچھا, اس وقت آپ کی کتنی شادی؟ اور اس وقت میں بہت ڈھیٹ تھا. اس وقت میری 1 شادی تھی. اچھا. میں بہت ڈھیٹ تھا. میری اس وقت بحثیں علماء سے ہوتی تھیں. اچھا. یعنی جامعۃ الرشید میں علماء سے, باہر کہیں گئے ہیں علماء سے. میں کہتا تھا بھائی آپ معاشرے میں اس چیز کو پروموٹ کیوں نہیں کر رہے. مجھے ایسا لگتا تھا میں, یعنی دیکھیں اسلام دین فطرت ہے. بالکل ہے. یہ اس سوال کا جواب میرے ذہن میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب اس پہ خاموش کیوں ہے. اسلام جب دین فطرت ہے, اسلام نے کہا کہ آپ 1 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں, تو اس کا مطلب اللہ عورتیں اسی حساب سے پیدا کر رہا ہے. صحیح ہے. بالکل ہے. ورنہ یہ پاسبل ہے نہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مرد کی نیچر بنا دی اس نے, ایک زیادہ بیویاں کی اور عورتوں زیادہ پیدا نہ ہو. اب چاہے وہ گروتھ ریشو کے حساب سے ہو یا مردوں میں ڈیتھ ریشو زیادہ ہو, جو بھی ہو, یہ وہ اللہ کا مسئلہ ہے, وہ ہمارا نہیں ہے. وہ ہمارا کام نہیں. تو میں یہ سوچتا تھا کہ صحابہ, تابعین, تبع تابعین, سب کی 2, 3, 4 یہ ملتا ہے ہمیں عام.
تو یہ اچانک بر صغیر میں کون سی کوئی ایسی آفت آسمانی آئی ہے یا کوئی جن آیا تھا جس نے کوئی چڑیل آئی تھی جس نے ان کو ڈرا دیا ہے اس کام سے, یہ سارے کیسے ہو گئے؟ دیکھیں خرابیاں اجتماعی سطح پہ عوام میں تو آتی رہتی ہیں لیکن علماء میں نہیں آتی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. علماء میں سارے ہی علماء ایک ہی ڈگر پہ چلنے لگے, ایسا ہوتا نہیں ہے. اس پہ میں بہت غور کرتا تھا, پھر میں کہتا تھا شاید میں پاگل ہو گیا ہوں, میرا دماغ خراب ہو گیا ہے. اچھا پھر جب آگے سے مجھے دلائل سننے کو ملتے تھے الٹے الٹے اس سے پھر اور, تو مجھے یاد ہے ہمارے جامعہ میں ایک بڑے سینئر استاذ ہیں مفتی حسین خلیل خیل صاحب, بڑے بہت سینئر استاذ ہیں بینکنگ خاص طور پہ تجارتی معاملات میں, بہت ذہین بھی ہیں. میری ان سے بحث ہوتی تھی, ایسا ہوتا تھا کہ رات کو شروع ہوئی اور فجر تک بحث چلی اس ٹاپک پر, 4-5 گھنٹے ایسے ہمارے مناظرے ہو رہے ہوتے تھے. اتنے لمبے لمبے مناظرے. ہاں, اور میں پھر لوگوں سے یعنی ہر آدمی مجھے کہہ رہا ہوتا تھا یار تم غلط چیز کو پروموٹ کر رہے ہو. اس وقت تو یہ یوٹیوب چینل نہیں تھا اور ہمارے پاس کوئی ایسا میڈیا نہیں تھا. ٹیلی ویژن چینل تو ہمیں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے بلانے سے رہے, بالکل, تو ہم خود ہی لگے رہتے تھے اس وقت بہت. پھر میں نے کتاب لکھنا شروع کی. کتاب بھی میں نے بہت محنت سے لکھی تھی, اس میں بھی یہی ہوتا تھا. مجھے یاد ہے میں بیٹھا رہتا پوری رات لکھتا رہتا تھا, اور کتابوں سے میں نکالتا رہتا تھا احادیث اور عرب علماء کے اور دوسرے علماء کے فتاوی, اور پھر عقلی دلائل مثالوں کے ذریعے. میں نے کون سی مثالیں اپنی کتاب میں نہیں رکھی کہ جس کو قرآن و حدیث سے بات سمجھ میں نہ آئے وہ ان مثالوں سے سمجھے. تو وہ کتاب چھپی ہے جی, اور پھر وہ میں نے لکھ تو لی تھی 2005 میں, اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا تھا. 2007 میں چھپی تھی وہ, میری اپنی بیوی نے غائب کر دی تھی وہ پورا مسودہ جو ہے نا. میری ساری محنت ضائع ہو گئی تھی. اللہ, جلائی تو میں ایک دفعہ نہیں جلائی نہیں تھی, یہ شکر ہے. پھر جب مجھے شک ہوا, بڑا مسئلہ ہوا, خیر وہ مل گئی تھی پھر. تو وہ مسودہ پھر جو ہے چھپا ہے, اس کے بعد وہ بڑی مقبول ہوئی. اچھا پھر بڑے بڑے علماء کچھ مجھ سے ملنے کے لیے جنہوں نے کتاب پڑھی, تو جب وہ ملنے کے لیے آئے تو میں اس وقت بہت دبلا پتلا ہوتا تھا, بالکل باریک سا. ابھی بھی آپ دبلے پتلے؟ نہیں, اس وقت تو بالکل ہی بہت ہی دبلا سا ہوتا تھا. تو وہ جب مجھ سے ملے حیران ہو گئے, کہنے لگے یار ہمارا خیال تھا یہ کتاب لکھی ہوئی کوئی بڑے شیخ الحدیث ہوں گے, اور یہ تو بڑی تحقیقی کتاب تھی, تو یہ آپ ہیں آپ نے لکھی ہے؟ میں نے کہا. تو خیر وہ پھیلنا شروع ہو گئی الحمدللہ. تو پھر جب یوٹیوب چینل آیا ہے تو پھر وہ اس پہ تو پھر ہم نے شروع میں تو بڑی مخالفت ہوئی. مسجد کمیٹی والے اعتراض کرتے تھے یار آپ 4 شادیوں پہ بات کرو. میں کہتا بھائی یہ معاشرے کی ضرورت ہے, زنا پھیل رہا ہے, اور اس کو معاشرے میں نے جو یہ لکھی ہے نا کتاب, 4 شادیوں پہ کتاب جب لکھی جاتی ہے تو صرف اسلام کے دفاع کی حد تک لکھی جاتی ہے. غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ 4 شادیوں تو بتاتے نہیں, اصل میں یوں ایکچوئل. میں نے وہ دفاع کے لیے, میں نے اس میں مقدمے میں لکھا, میں یہ ترغیب دینے کے لیے لکھ رہا ہوں. یہ میرا پورا اسٹائل تحریر کا ترغیبی ہوگا, اسے پڑھ کے موٹیویشن ملے گی. جو پڑھے گا نا وہ کہے گا یار کرنا ہے بس. تو میرے بیانات کا ہدف اس فلسفے کو ڈیفائن کرنا نہیں ہوتا, بلکہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ کرو آپ یہ کام. تو شروع میں بہت زیادہ مخالفت ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا, گھر والے بھی میرے ساتھ, میری اہلیہ بیٹھی ہوئی جی. اچھا اس زمانے میں فون آیا کرتے تھے اکثر لوگ, جیسے میرے بیانات جانا شروع ہوئے نا یوٹیوب پہ, تو اکثر لوگ فون کرتے, مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ کے بیان بڑے اچھے ہو رہے ہیں, ہم نے داڑھی رکھ لی, ہم نے پردہ کر لیا, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا. تو میں اپنی وائف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, فون آیا, میں نے اسپیکر آن کر دیا. اب میں نے کہا یہ تھوڑا تعریفیں کرے گا تو تھوڑا بھرم ہو جائیں گے گھر والوں کے سامنے, ورنہ شوہروں کے ساتھ جو معمول ہے وہی ہوتا ہے. میں نے کہا تھوڑا یہ جب کہے گا آپ اتنے اچھے, آپ اتنے اچھے اور ماشاءاللہ, تو میں نے کہا گھر والے بھی تھوڑا سا سن لیں گے, ان کو پتہ ویلیو پتہ چلے گی. میں نے اسپیکر آن کیا, کہتا ہے یہ 4 شادیوں پہ آپ نے کتاب لکھی ہے؟ میں نے کہا جی میں نے لکھی ہے. میں نے کہا اب یہ تعریف کرے گا. اس نے بھائی فوش گالیاں دینا شروع کر دی. استغفر اللہ, مولویوں کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. وہ اتنے گندے الفاظ تھے تو بتا نہیں سکتا. اور بھائی میں نے اسپیکر بند کیا, سائڈ پہ گیا, میں نے کہا کیا ہو گیا؟ وہ رک ہی نہیں رہا بندہ, وہ نہیں رک کے دے رہا نا. تو میں نے کہا آپ تمیز سے بات کریں تو میں آپ سے بات کروں. کہہ رہے نہیں. پھر خیر لائن میں نے فون کاٹ دیا. اگلے دن پھر دوبارہ فون آیا اس کا, تو میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا. میں نے فون اٹھایا, میں نے کہا جی. پھر سنانا شروع کر دی اس نے. میں نے کہا دیکھیں اگر آپ نے اپنی بھڑاس ہی نکالنی ہے تو پھر آپ لکھ کے دے دیں پرچی پہ, میں پڑھ لوں گا آرام سے. ٹھیک ہے.
کیا کہا میں نے پورے الفاظ تو مجھے یاد نہیں, لیکن میں نے ان سے یہ کہا اگر آپ میری بات آرام سے سنتے ہیں تو سنیں. انہوں نے کہا جی فرمائیے. میں نے کہا میں نے 2 طلاق یافتہ خواتین سے شادی کی ہے جن کے پہلے سے بچے بھی ہیں. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں اس میں کیا برائی ہے. میں نے کہا آپ کے ہاں طلاق یافتہ بچوں والی عورتیں آرام سے شادی ہو جاتی ہے. اچھا جب اس نے یہ لفظ سنا نا کہ میں نے جیسے ہی کہا نا میری دونوں وائف پہلے سے ڈیورس طلاق یافتہ ہیں اور پہلے سے دونوں کے اولاد بھی ہے, تو ایک دم اس کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. اچھا تو کیوں یہ آپ نے کیوں کیا. میں نے کہا مجھے بتاؤ یار یہ معاشرے میں طلاق یافتہ بیوہ عورتوں کا حل کیا ہے. خیر اس نے پھر تمیز سے بات سنی, اس کو میں نے آہستہ سے سمجھا, تھوڑا سا لائن پہ آ گیا. تو شروع میں بہت زیادہ مخالفت ہوتی تھی, اب مخالفت کم اس لیے ہوئی ہے, کچھ تو اس لیے کہ لوگ نا وہ خواتین بیچاری شروع میں بہت غصہ ہوتی تھی, اب وہ کمپرومائز کر لیا انہوں نے کہ بھائی یہ تو بولتا رہے گا, انہوں نے تو ہم نے اپنا خون جلا کے کیا کرنا ہے, تو چھوڑو بولنے دو, جو دوسری باتیں یہ کر رہے ہیں نا اس کو سن لو. ورنہ شروع میں نہیں ہوتا تھا, شروع میں کہتی تھی اس کو سنو ہی نہیں. تو اب انہوں نے خواتین نے کہا ان کو ان کا کام کرنے دو, شوہر کو اپنی گرفت میں رکھو, وہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. مفتی صاحب ایک بہت سنگین معاملہ ہے, میں اس پہ آپ کی رائے ضرور چاہوں گا. یہ جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 1 مہینے کے اندر 2-3 کراچی سے ایسے کیسز سامنے آئے, بچیاں ہیں کوئی عمر ہی نہیں ہے ابھی ان کی, گیم پہ دوستی ہو رہی ہے, گھروں سے نکل جانا, ماں باپ کو پیچھے چھوڑ دینا, وہ تڑپ رہے ہیں, وہ مر رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. ذرا اس پہ رہنمائی فرما اس کا حل دیکھیں, نیچر سے بغاوت نہیں کریں نا. اسلام نے کیا کہا ہے, لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے ان کی شادی کرو. ماں باپ کیوں نہیں کر رہے, کہتے ہیں ابھی بچی ہے, ابھی بچی ہے. جب بالغ ہو گئی تو بچی نہیں ہے وہ. بالکل ایسا. آپ اپنے ماں باپ سے پوچھیں کہ ان کے زمانے میں کتنی عمر میں شادیاں ہوا کرتی تھی, تو وہ کہیں گے ہماری بالغ ہوتے ہی شادی ہو جایا کرتی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ بچی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی سسرال میں. 2 چیزیں رکاوٹ ہیں, ایک بچی سسرال میں ایڈجسٹ نہیں ہوگی, نمبر 2 اس کی ایجوکیشن, تعلیم ادھوری رہ جائے گی. میں کہتا ہوں دونوں مسائل حل ہو سکتے ہیں. دیکھیں تعلیم کی عمر تو آپ پڑھتے رہے نا, کس نے منع کیا ہے. یورپ میں جو ریسرچ کرتے ہیں, جو پڑھتے ہیں 30-40 سال کی عمر تک پڑھتے رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر آپ نے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد شادی کرنی ہے تو ایجوکیشن کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, پھر تو آپ 50 سال میں بھی شادی کے قابل نہیں ہیں. آپ تو بس ایک کے بعد ایک پڑھیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسا. اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ بھائی شادی آپ کی باڈی کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, ایک ہماری سماجی ضرورت ہے, تو شادی کو آپ تعلیم میں رکاوٹ نہ سمجھیں. لڑکی بالغ ہو جائے, میں بیانات میں اس کو کا سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ سسرال کو ریڈی میڈ ڈاکٹر بہو کیوں چاہیے. ایسا کیوں نہیں کرتے بالغ ہونے کے بعد لڑکی بچی کی شادی کر کے اپنے گھر لائیں اور اپنے خرچے پہ اس کو ڈاکٹر بنائیں, یہ کیوں نہیں کرتے. لا کے بنائیں, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. لوگ کہتے ہیں پریگننسی ہو جائے گی تو یہ سب چیزیں رکاوٹ. یورپ میں دیکھیں ہمارے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہاں خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہے وہ بھی پڑھ رہی ہیں, یونیورسٹی میں آ رہی ہیں. یعنی کچھ چیزیں ہم نے مسلط کر لی اپنے اوپر. بس ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ تھوڑا سا معاشرے کے خلاف بغاوت کریں. یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے یہ کم عمر بچی سسرال میں جائے گی تو ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی, اس پہ کام کا بوجھ ہوگا. کم عمر میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے, میچور ہونے کے بعد ایڈجسٹ نہیں ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں دیر سے شادیوں کا رجحان ہے نا, اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں نا کام نقطہ بعد الوقوع. ایک کام ہو جاتا ہے پھر آدمی اس کی لاجک تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ یعنی اس کو صحیح کرنے کے لیے. جیسے آپ کے منہ سے کوئی غلط جملہ نکل گیا, وہ ایک بادشاہ سلامت تقریر کر رہے تھے نا, وہ کہ میں نے فائر مارا, تیر مارا, تو وہ ہرن کے پچھلی ٹانگ سے نکل کے اس کی کنپٹی پہ جا کے لگائے. اب اس نے تو بیچارے نے پھینک دی ایک بیٹھے بیٹھے. اب کور کرنی ہے. اب کور کرنے کے لیے پھر اس کے وزیر آیا, اس نے کہا کہ ایکچولی یہ ہوا یہ تھا کہ وہ کھجا رہا تھا یہاں. تو ہمارے ہاں بھی ہم لوگ انگریزوں نے ہم پہ حکومت کی 100 سال, تو ہمارا اپنا اسلامی کلچر تو تباہ و برباد ہو گیا. پھر یورپ کا امریکہ کا اثر ہے ہمارے اوپر, ایجوکیشن ساری وہیں سے, اسکولنگ سسٹم سارا وہی ہے. تو اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ پھر میڈیا کی دعوت بھی ہے بہت زیادہ. یہ تو ہم نے ایک ذہن میں ہمارے یہاں رواج ختم ہو گیا جلد نکاح کا. اب اس کے بعد پھر اب ایک کام تو ہو گیا, اب پھر ہم اس کے وہ دلائل تراش رہے ہیں کہ ایکچولی وہ کم عمری کی شادی میں یہ پرابلم ہے, تو ایجوکیشن, یہ سب بات یہ گڑھے ہوئے دلائل ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا لوگ اس پہ ایک اعتراض کرتے ہیں کم عمر بچی کے کوئی اچھا سسرال ملے گا کیسے, اچھا رشتہ ملے گا کیسے. اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ
اگر اچھا رشتہ نہ ملے نا تو 50 سال میں بھی نہ کریں اس کی شادی. ہاں بالکل ہے. یہ جب بھی بات ہوتی ہے نا کم عمر کی شادی, لڑکا ہو یا لڑکی, تو یہ اچھا رشتہ ملنے پر ہے. ہمارے یہاں تو مل رہا ہوتا ہے پھر بھی نہیں پھر بھی کرتے. نہیں ہے. تو یہ جو بھاگنے کے واقعات ہیں ان کی سب سے بڑی ریزن بچیوں کی دیر سے شادی. ایک دوسری بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ اگر بچی کسی کو لائک کرتی ہے, پسند کرتی ہے, اس پہ پابندیاں ہیں, وہ ماں کے سامنے یا باپ کے سامنے بول نہیں سکتی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس کو ایسے گھٹن کے ماحول میں نہ رکھیں. بچی کو یہ رائٹ شریعت نے بھی دیا ہے, وہ اپنی ماں کو بتا سکتی ہے کہ میں فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتی ہوں. اس کی ماں اس کے اپنے ہسبینڈ سے شیئر کرے یہ بات, اور باپ کو ایک دم غیرت کا جوش نہیں آنا چاہیے کہ میری بیٹی نے ایسا کیا کیوں. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی نوعمر بچیوں کی, نوعمر سے بالغ ہونے کے بعد شادی کی, لیکن بچیوں سے ہر طرح سے تحقیق کروائی انہوں نے کہ یہ رشتے پہ خوش بھی ہے یا نہیں. ہاں بالکل. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر شادی کر دی. بالکل. تو جب بچیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس سے ذکر کریں گے وہ ہمارا گلا دبا دیں گے, تو پھر اس کا خطرہ ہوتا ہے یہ گھر سے بھاگ جائے. بالکل. اس کو آپ یہ رائٹ دیں, وہ بتائے, اپنی پرابلم ماں باپ کے ساتھ شیئر کرے, پھر ماں باپ دیکھیں یہ لڑکا مناسب ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو ہاں کریں, نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے تو اس بچی کو آرام سے سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ تمہارے جوڑ کا رشتہ نہیں ہے. تو 10 طریقوں سے سمجھایا جا سکتا ہے. اس میں جو خامخواہ کی سختی ہے وہ بغاوت کا ذریعہ بن سکتی ہے. فضول کی غیرت جا رہی ہے. جی ہاں جی, فضول کی غیرت نہیں ہونی چاہیے. وہ عرب میں جو غیرت تھی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, تو یہ تو اس طرح کی غیرت ہو گئی نا. بالکل بالکل. تو آپ نے بالکل جو بات ہے کہ یہ نکاح کو عام کرنا چاہیے, یہی ہمیں پیغام حدیث سے بھی ملتا ہے. مفتی صاحب تھوڑا سا بات ذرا سنجیدگی کی طرف آ گئی تھی. یہ بتائیے کہ یہ جو آپ ماشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی واقعہ, کوئی نہ کوئی لطیفہ یا کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور آ جاتی ہے کہ بس وہ سامنے والا ہنسنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی آپ نے کتاب رکھ کے یاد کر رکھی ہے کہ کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیں جس آدمی کا جو ذوق ہوتا ہے نا, آپ کو جس چیز کا شوق ہے, ذوق ہے, وہ چیز آپ کے دماغ میں ہمیشہ آپ کو یاد رہ جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. تو جس چیز کا بھی شوق ہوتا ہے, جن لوگوں کی انگلش سیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے وہ جلدی سیکھ لیتے ہیں. جن کو شوق نہیں ہے وہ مارے کھاتے رہتے ہیں ماں باپ کی طرف سے, ٹیچروں کی طرف سے, نہیں سیکھ پاتے. تنگ ہوتا رہتا, سیکھتے نہیں. تو ہمارے والد صاحب کا ایک بڑے خوش مزاج سے تھے. اچھا ماشاءاللہ. تو میں تو نہیں کہتا میں خوش مزاج ہوں, لیکن شاید ہوں, ٹھیک ہے نا. اگر میں ہوں تو آپ بالکل غلط سوچتے ہیں اپنے بارے میں. تو وہ جب ایک آدمی کو ہنسنے کا دل چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایسا ماحول ہو, تو وہ پھر یہ چیزیں خود بخود کہیں سے بھی سنی تو یاد ہو جاتی ہیں. یاد ہو جاتی. تو ہم بچپن میں ایک دفعہ سنتے تھے, یاد ہو جاتا تھا, پھر ہم آ کے اس کو سناتے رہتے تھے. تو بہت سے چٹکلے تو میرے وہ ہیں جو میں نے والد صاحب سے گھر میں سنے. اچھا. حالانکہ ہمارے والد صاحب بڑے باروب تھے, بڑے تہجد گزار تھے اور پرہیزگار تھے, لیکن الحمدللہ خوش مزاج تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے بچپن کا ذکر کر دیا, تو ذرا اپنا بچپن کوئی واقعہ وغیرہ یاد ہو, کوئی شرارت کر دی ہو؟ بہت ساری شرارتیں بچپن میں ہم کرتے رہے. کچھ سنا دیں ایسا جو آج تک نہ سنا ہو. ٹیوشن جانے کا جب وقت آیا تو مجھے ایسے موت آتی تھی ٹیوشن جاتے ہوئے, جیسے پتہ نہیں کوئی آپ کے الفاظ کا جو چناؤ ہے, پھانسی کے پھندے کی طرف لے کے جا رہے ہیں جیسے. کیونکہ ٹیوشن میں ہمارے پڑوس میں میڈم تھیں, وہ مارتی بھی تھیں, اور اللہ ان کی عمر میں برکت دے, الحمدللہ وہ حیات ہیں. وہ بہت محنت سے پڑھاتی تھیں ماشاءاللہ. اور کبھی بھی اسٹوڈنٹ کو ایسے بچوں کو ایسے ٹیچر پسند نہیں ہوتے جو بہت محنت سے پڑھاتے ہوں. وہ ہوم ورک دیتی تھی, ہم ہوم ورک کھا جاتے تھے نا. تو اب جب 3 بجے کا ٹائم تھا ہمارے ٹیوشن جانے کا, تو میری والدہ مجھے تلاش کر رہی ہوتی تھی کہا گیا. مجھے پتا تھا یار وہاں جا کے پٹیں گے, ہوم ورک کیا ہوا نہیں ہم نے. تو مجھے یاد ایک دن میں کیا ہوا کہ میں ایک صوفے کے پیچھے نا ایسے جا کے سجدے کی حالت میں لیٹ گیا, جیسے سجدے میں نا چھپ گیا. جی جی جی. والدہ تلاش کرتی رہی, بھائی گیا کہاں, نہیں ملا. 2 گھنٹے بعد میں وہاں سے نکلا ہوں. 2 گھنٹے آپ بیٹھے رہے وہاں؟ اور میں نے اپنی چھوٹی ہمشیرہ پہ الزام لگا دیا, امی اس نے مجھے اتنی زور سے مارا ہے نا, میں 2 گھنٹے سے وہاں پڑا ہوا تھا. آج اقرار کر رہے ہیں آپ, مار نہیں تھی تو اتنی زور سے. اب میں سوچتا ہوں یہ کتنی بے وقوفی تھی بھائی, تو 2 گھنٹے اس عذاب سے بہتر نہیں تھا وہاں چلا جاتا ہے. گرمی میں, کونے میں, چھوٹی سی جگہ وہاں پہ. تو اس طرح کے کام اللہ معاف فرمائے. لیکن یہ تو رنگ ہے نا مفتی صاحب, بچپن کے رنگ ہے یہ. جی جی.
ٹیوشن سے اس طرح بھاگنا، یہ بہرحال یہ ہمارا بھی ہوتا تھا، اور مجھے تو بہرحال یہ یاد ہے کہ اسکول ہمارا الحمدللہ اتنا اچھا تھا کہ اس کی ایک طرف کی کھڑکی نہیں تھی، وہ ہمارے بڑی اس سے اللہ نے ہمیں بڑا اچھا اسکول کون سا تھا، نام بھی بتائیے گا؟ بیس مسرور، پی ایف بیس مسرور میں. اچھا پی اے ایف بیس مسرور جو ایئر فورس کا ایریا ہے نا، تو اس میں اسکول تھا، اس کا نام ہی پی اے ایف بیس مسرور نمبر 2. تو اس میں الحمدللہ کھڑکی ہماری کلاس میں ایک طرف کی نہیں تھی. صحیح ہے. اس کا ہم لوگ بہت فائدہ اٹھاتے تھے کہ جب دل بھر جاتا تھا نا تو کھڑکی سے چھلانگ ماری، وہیں سے گھر نکل لی. دروازہ تھا وہ ایمرجنسی ایگزٹ. اچھا یہ بتائیں کہ اسکول کا ذکر ہو رہا ہے تو بچپن کے جو دوست ہوتے ہیں جی وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل. تو ابھی ہے ان کے ساتھ رابطہ وغیرہ؟ میں تو کوشش کرتا ہوں کہیں بھی کوئی مل جائے اپنے، جو حتیٰ کہ جو پرانے ٹیچرز تھے جنہوں نے 5ویں تک ہمیں پڑھایا، میٹرک تک پڑھایا، میں تو کوشش کرتا ہوں ان کو کہیں تلاش کروں. ابھی پچھلے سال ہماری ایک ٹیچر ہوتی تھیں 3rd کلاس تک، انہوں نے ہمیں پڑھایا، بڑی محنت سے پڑھاتی تھیں اور میرا بڑا خیال کرتی تھیں، یعنی بہت زیادہ مجھے نا بچوں کی طرح، بہت جیسے اپنے بچوں کی طرح وہ ایک خاص انسیت. ہاں انسیت تھی. تو جب ہم 4th کلاس میں گئے تو پھر وہ اسکول چھوڑ کے چلی گئی تھیں، تو مجھے بڑا خیال آتا تھا کہ یار ان کو تلاش کروں میں. تو میں ہوتے ہوتے پہنچ گیا ان تک. میں نے ان کو کال کی تو ظاہر اب تو ان کے بچے بڑے ہو گئے اور بڑی ایجڈ ہو گئیں وہ، تو وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہو گئیں، کہہ رہی وہی طارق مسعود بات کر رہے ہو. یہ میں بات کر رہا ہوں یعنی 85 کی، آپ سمجھ لیں، بلکہ 83 84 کی بات کر رہا ہوں، جب انہوں نے اسکول چھوڑا تھا. چھوڑا ہے. اور آپ نے ٹریس کب کیا انہیں؟ ٹریس 2021 میں کیا ہے. اللہ اکبر. تو وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہو گئی، ہاں وہی مجھے یاد ہے. اور بہت، میں نے کہا آپ نے مجھے، کہہ رہی میں بیان سنتی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا یہ وہ ہے، یہ وہ طارق وہ ہے. تو مجھے کسی نے بتایا تو میں فوراً پہچان گئی. اللہ. تو پھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کے سے ملنے کے لیے گیا. اچھا. تو کوئی مل جائے، زیادہ تر تو بیچارے دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ. تو کوشش کرتے ہیں اپنے پرانے کوئی کلاس فیلو مل جائیں. شکلیں ہی بدل چکی ہے نا، وہ اتنا عرصہ ہو گیا کہ. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا تو جس طرح یہ سارا سلسلہ ہے آپ کا، مصروفیات بھی ہیں اس میں، چیزوں کو مینج بھی کرنا ہے، یہ بتائیے کہ ابھی جس طرح میں نے تعارف میں بتایا کہ آپ رفیق دارالفتہ جامعۃ الرشید بھی ہیں، وہ ذمہ داری اپنا مسجد بھی دیکھنی ہے، ساتھ ہی جو بیانات کا سلسلہ، اور جب انسان مشہور ہوتا ہے تو اس کو بہت ساری جگہوں پہ مدعو کیا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ کی مصروفیات ہیں. ان سب کو باہم لے کے چلنے میں، اور ماشاءاللہ 3 شادیاں، ماشاءاللہ یہ 3 خاندان ہیں علیحدہ علیحدہ، یہ سب کیسے مینج کیسے کر رہے ہیں؟ کھچڑی پکی ہوئی ہے بس. تو اس سے ہم تو ایک نیگیٹو پہلو لے لیں کہ اگر کھچڑی پکوانے کی جرات ہے تو کرنا کرنے. جی ہاں ایسا ہی. تو بس ایسی کھچڑی والا حساب ہی چل رہا ہے. ویسے تو نہ سونے کا کوئی ٹائم رہا ہے، نہ جاگنے کا ٹائم رہا ہے، نہ کھانے کا ٹائم رہا ہے. تو یہ تو ظلم کر رہے ہیں آپ اپنے ساتھ. بس اب کوشش کرتے ہیں ہم کہ کوئی ٹائم میں مینجمنٹ پیدا کریں. مجھے ویسے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی لوگ شدت سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آج بتا کے جائیں کہ مینجمنٹ ہے کیسے، برابری ہے کیسے، تینوں جگہ وقت بھی دینا ہے، کیسے کر رہے ہیں سب؟ شروع میں تو بہت ٹینشن ہوتی تھی شروع میں، پھر اختلافات بھی بہت ہوتے تھے. ظاہر ہے تھوڑا ادھر ٹائم دے دیا تو ادھر مسئلہ، ادھر ٹائم دے دیا تو ادھر مسئلہ. تو اب یہ تھوڑا تناؤ کم ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، سرحدوں پہ تناؤ جو ہے نا ذرا کم ہے. الیکشن گزر گئے لگتا ہے. اسرائیل اور فلسطین کے تھوڑے سے مذاکرات کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ دیکھیں وقت اپنے آپ کو خود سدھار لیتا ہے. آپ ماحول کے حساب سے، وہ کہتے ہیں نا ایک بیماری جب ہوتی ہے تو آپ کا امیون سسٹم اس پہ قابو پاتا ہے، پھر وہ بیماری دوبارہ نہیں ہوتی. تو جو ٹینشنیں آپ پر آتی ہیں ماحول کے لحاظ سے وہ خود بخود ایڈجسٹ ہوتی چلی جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو میرے ساتھ بھی یہ، ہر ایک کے ساتھ یہی ہوتا ہے. کوئی بھی ایسی پریشانی کبھی بھی نہیں ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ چپکی رہے. تو آپ کام کریں، نتائج کو نہ دیکھیں. آپ اگر کام کرنے کا ہے نا تو کر لینا چاہیے. جیسا بھی مسئلہ ہوگا نا، میں جیسے دوسری شادی کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار یہ ہنگامہ ہوگا. میں نے کہا ہوگا، کچھ دنوں تک ہوگا. اس کے حساب سے یا تو آپ کو ہنگاموں کی عادت ہو جائے گی ٹھیک ہے نا، ٹینشن لینا بند کر دیں گے، یا وہ ہنگامے خود بخود ختم ہو جائیں گے. صحیح. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آدمی اسی میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے پھر. اچھا یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ آپ نے یہ سارے پہلو بھی ہیں، لیکن ایک جو نیا رنگ اس وقت ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں
وہ یہ ہے کہ معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہو گیا، چاہے وہ پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر ڈفرینسز ہوں، آپ دیکھ لیں مطلب شد و مت کے ساتھ کہ ہر چیز کو بھلا کر بس اختلاف اور اختلاف در اختلاف اور اختلاف نفرتوں میں بدل چکا ہے۔ جی یہ معاشرے کا جو چلن بن چکا ہے، اس کے لیے کوئی پیغام دیں دیکھیں، اس کا ایک تو ہمارے سسٹم کی بھی خرابی ہے، یہ جو حالیہ سیاسی اختلافات چل رہے ہیں ایک دوسرے پر بہت ہی بیہودہ الزامات لگا رہی ہیں ہماری سیاسی جماعتیں، یہ جمہوری نظام ہی اس ٹائپ کا ہے کہ اس میں آپ کا چورند اس وقت تک بکتا نہیں ہے جب تک آپ دوسرے کو جتنا رسوا کر سکتے ہیں کر نہ دیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ایسے ہی ہے۔ تو یہ نظام کچھ اس طرح ہے۔ اب ظاہر ہے جب آپ کے بڑے یہ کام کر رہے ہوں گے تو پبلک بھی یہی کام کرے گی۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے ملکوں کے سربراہ بیٹھ کے ملک کا سربراہ قانون سازی کرے، عوام کی تربیت کی کوشش کرے، وہ جب دوسرے کو تقریر کے دوران برا بلا کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو برا بلا کہہ رہا ہے، تو دونوں کے وہ آپس میں یہی ہوگا نا۔ بھی دیکھیں نا وہ حرم میں کیا ہوا ہے، جا کے چور چور کے حرم میں نعرے لگائے گئے، تو عدم برداشت تو ہوگی نا۔ تو اس لیے اب یہ سیاسی نظام تو ہم تبدیل کر نہیں سکتے، تو ہم عوام سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ان علماء سے، ان اہل اللہ سے تعلق رکھیں جو اخلاقیات سکھاتے ہیں، صرف زبان کی حد تک نہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، علماء کو دیکھا ہے، ان کی بات چیت کا طریقہ، ان کی بحث کا طریقہ، ان میں برداشت۔ آج ہی میرا بیان اس موضوع پر ہوا ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ جامعۃ الرشید کے علماء کی مجلسیں ہوئی، ہمیں بھی شرکت کا موقع ملا، ہم نے ان میں برداشت دیکھی ہے، کیسے دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اہل اللہ سے، بزرگوں سے سیکھی جاتی ہیں، بے شک، اور ہمارا معاشرہ بزرگ لیس بنتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی۔ تو وہ تو کہاں سے، تو اہل اللہ سے یہ چیزیں سیکھی جاتی تھیں، بڑوں سے سیکھی جاتی تھیں۔ اب بڑوں کو تو، علماء کو تو، پھر جو علماء جو میڈیا پہ آ بھی رہے ہیں ان میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے ایسے ہیں وہ خود عدم برداشت سکھا رہے ہیں لوگ، وہ خود تربیت یافتہ نہیں ہوتے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو وہ علماء جو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا نا ہمیشہ سے، تزکیہ، اہل اللہ کی صحبت، یہ چیز ختم ہو گئی ہے معاشرے سے، اسے پیدا کرنے کی، اسے پیدا کرنا چاہیے، بالکل، کیونکہ آپ کو سیاست دانوں سے تو یہ برداشت نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ جی ہاں، اپنے حکمرانوں سے نہیں ملے گی، تو ان لوگوں سے سیکھیں جو جانتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کے دین کو پڑھا ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو علماء سے قربت و تعلق کی بات ہے، بنوریا میں موجود ہیں، اور بنوریا کے ساتھ آپ کا ایک بڑا تعلق ہے، مفتی نعیم صاحب کی ایک شخصیت، ان کی خدمات، اس کے بارے میں بتائیں کیسا تعلق رہا بنوریا کے ساتھ، مفتی صاحب کے ساتھ آپ کا؟ دیکھیں میرا پہلا جو تعلق رہا ہے نا، جو مجھے جس نے مدرسوں کی طرف اٹریکٹ کیا تھا، وہ بنوری ٹاؤن تھا۔ اچھا، ہم کالج کے دور میں میٹرک میں بھی جایا کرتے تھے کبھی کبھار بنوری ٹاؤن، ایسا ایک روحانی سکون ملتا تھا وہاں بیٹھ کے۔ تو ہمارے ساتھ دوست ہوتے تھے، ہم کہتے تھے یار ایک ہمارے کالج ہیں، اسکول ہیں، ایک عجیب سے وحشت ہوتی ہے، اور یہاں دیکھو کہ کتنی ایک عجیب سی جیسے آسمان سے سکینت برس رہی ہے۔ اللہ، اچھا یہ بات میں نے بنوری ٹاؤن کے بارے میں اور بھی بہت سارے لوگوں سے سنی ہے، صحیح، اور بھی لوگوں سے، یار ایک عجیب سا۔ تو ہم کہتے تھے یہاں ایسا کیا ہے؟ تو ظاہر ہے قال اللہ قال رسول ہے، اور کچھ نہیں ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو اس کی برکت ہے۔ ایسے ہی۔ تو الحمدللہ دینی مدرسوں سے، اچھا بنوری ٹاؤن میں جو سائٹ وہ جو ہے نا ادھر گرو مندر کی طرف بنوری ٹاؤن، اس میں ایک اچھی بات ہے، شہر کے بیچ میں ہے وہ، صحیح ہے۔ ہمارے مدارس میں پتہ نہیں یہ کوئی مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جتنا دور بنائیں گے اسے ثواب زیادہ ملے گا، تو بس نہیں چل رہا، مریخ پر بنانا شروع کر رہا ہے۔ ہمارا جب جامعۃ الرشید کی زمین خریدنے کی بات ہوئی نا، تو جا رہے تھے گڈاپ کی طرف، وہ تو شکر ہے وہاں ملی نہیں، تو پھر مجبوراً قریب میں لی، تھوڑا سا قریب آ گیا، تھوڑا سا قریب آ گیا۔ یہ تو شہر کے اندر ہونا چاہیے۔ جی بالکل ہونا چاہیے۔ بنوریا کا مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات بلند کرے، ان کے بارے میں زیادہ نہیں پتا تھا، بس میرے تو ان سے ایک ایسے ملاقات ہوئی تھی، ان کا 4 شادیوں پہ کچھ بیان آیا تھا، اچھا، تو مجھے ہمارے استاذ حضرت مفتی محمد صاحب نے بھیجا کہ جاؤ اپنی کتاب دے کر آؤ ان کو۔ تو میں ان سے ملا، تو ویسے ہی ان سے حضرت سے تھوڑی بہت سلام دعا ہوئی۔ اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد میں آیا ہوں، تو کانوکیشن تھی، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے مجھے اسپیشل بھیجا یہاں۔ جی، پھر جب میں نے سروے کیا تو میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، میں نے کہا یار یہ تو پوری ایک دنیا ہے، دنیا ہے، بالکل۔ اور میں نے پھر ان سے وعدہ کیا بھائی میں اس کی ڈاکومنٹری بناؤں گا، یہ اتنے طلبہ یہاں 53 ملکوں کے 53 کنٹریز کے طلبہ یہاں پڑھ رہے ہیں، اور یہ طلبہ کب سے یعنی اپنے اپنے ملکوں میں جا کے انہوں نے بڑے بڑے مدرسے بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ادارے بنائے ہوئے ہیں، تو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ بالکل تو وہاں سے پھر مفتی نعمان صاحب اور مفتی فرحان صاحب سے ہماری الیک سلیک ہوئی، ماشاءاللہ۔ پھر میں نے ان کو اپنے چینل میں بھی دعوت دی کہ ہم تھوڑا آپ کا انٹروڈکشن کرنا چاہتے ہیں، اکثر رمضان کے نام سے ہمارا پروگرام چلا،
تو وہاں سے پھر ہمارا آنا جانا. وہ ابھی تک وہ میں ڈاکومنٹری بنا تو نہیں سکا, انتظار میں ہوں, وہ کریں گے انشاءاللہ جلدی, انتظار میں ہم جی. لیکن یہ کہ آج ڈیٹ لے لیتے ہیں, لوگوں کو پتہ چلے یہاں ہو کیا رہا ہے. تو بس توقع رکھیے کہ اس سال میں, ہمیں پتہ ہے مصروف بہت ہے, آئیں گے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ مفتی صاحب نے. جی اچھا مفتی صاحب تھوڑا سا وقت اگر آپ کے پاس ہو تو ہم اور سوال لیں یا آخری سوال کی طرف چلیں؟ آخری سوال کرنا. آخری سوال. مفتی صاحب سوال کچھ بھی نہیں ہے, بات صرف یہ ہے کہ یوتھ آپ کو دیکھ رہی ہے اور دیکھتی ہے, کیا پیغام دیں گے پاکستان کے نوجوانوں کو, امت کے نوجوانوں کو؟ بیان کیجیے. دیکھیں پیغام وہی ہے جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا نا, عدم برداشت. دو چیزیں ہمیں تباہ کر رہی ہیں, خاص طور پہ دیندار طبقے کو, جن میں ہمارے مدارس کے طلبہ بھی ہیں. صحیح ہے. ایک بغیر تحقیق کے آپ رائے قائم نہ کریں, ٹھیک, کسی کے بارے میں بھی, صحیح, نہ اپنی حامی جماعت کے بارے میں نہ اپنی مخالف جماعت کے بارے میں. ٹھیک ہے. کسی بھی بار کورونا جب آیا تھا کیسے یعنی عجیب عجیب تحقیقات, یہ یہودیوں کی سازش, یہ فلانا, جب تک آپ کے پاس کوئی پراپر تحقیق نہ ہو آپ زبان, ہم نے یہ چیزیں بھگتی ہوئی ہیں. جی جی. ہم کہتے کچھ ہیں, جب آپ گہرائی میں جاتے ہو نا تو معاملہ بالکل الٹا نکلتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جس کو مجرم قرار دے رہے ہوتے ہو وہ ہیرو نکلتا ہے, بالکل, اور آپ جس کو ہیرو قرار دے رہے ہوتے وہ سازشی ہوتا ہے, مجرم نکلتا ہے. یہ بہت ہوا ہے. تو جب تک پراپر تحقیق نہ ہو, میڈیکل سائنس کی کوئی بات کرنی ہے تو ڈاکٹروں سے تحقیق کریں آپ, سیاست کی کوئی بات کرنی ہے تو جس کے بارے میں آپ تبصرہ کر رہے ہیں اس کے قریب لوگوں سے مل کے, جب تک وہ یعنی جو اس کو جانتے ہیں شروع سے, اس وقت تک آپ اس کے بارے میں رائے قائم نہ کریں. تو یہ ایک اہم بات ہے, بغیر تحقیق کے بات نہ کیا کریں. دوسرا ہے عدم برداشت, فوراً ایک دم. ہمارے استاذ حضرت مفتی ابراہیم صاحب ایک بات کہتے ہیں, یہ جو دور ہے نا, اس میں یہ غصے میں منہ سے جھاگ نکالنے والا دور نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو غضب میں آ کے آپ نے خطابت کے جوہر دکھائے اور آپ سمجھ رہے لوگ مان جائیں گے. اب وہ دور نہیں ہے, اب لوگ مانتے ہیں دلیل کو. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. اب جذبات نہیں, آپ آرام سے ایک بات کریں, دلیل اتنی مضبوط ہو اس کی کہ اگلا کہے یار اس کی دلیل کا میرے پاس جواب نہیں. یہ پرانا دور تھا جب آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر آپ جو مرضی چیخ و پکار کرتے رہے, غصے میں منہ سے آپ کے جھاگ نکل رہے, بے ہوش ہو کے گر گئے آپ, ٹھیک ہے نا, برین ہیمریج ہو گیا آپ کو. یہ پرانا دور تھا, ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا کرتا تھا. اب لوگ ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں, تحقیق کے معیارات بدل رہے ہیں. اب آپ کی بات, اب ڈاکٹر ذاکر نائک والا دور ہے. بالکل. ڈاکٹر ذاکر نائک کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ بات کی ریفرنس. تو کوئی بھی بات ہو, آپ میڈیکل سائنس کی بات کریں, ایک تو ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ نہ اڑائیں آپ. جی بالکل, ٹھیک ہے نا, جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں رہیں. صحیح بات ہے. اور سازشی دماغ جو یہ بھی سازش ہے, یہ بھی سازش ہے, یہ بھی سازش ہے, یہ بھی, ہر چیز کو ہم سازش سمجھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. جو بھی ہمارے خلاف جا رہی ہے. تو میں مثال دوں نا, ایک یوٹیوب چینل, کسی مذہبی آدمی کا جب چینل بند ہوتا ہے نا یوٹیوب پہ, وہ فوراً کہتا ہے یہودیوں کی سازش ہے. یہ میں نے دیکھا ہے. جی. میرا چینل کچھ دن پہلے بند ہو گیا تھا, مفتی طارق مسعودی اسپیچز, فوراً یہودیوں نے سازش کی ہے, یہ کیا ہے, یوں کیا ہے, فلانا کیا ہے. ہم جب تحقیق میں گئے ہیں نا تو پتہ چلا ہم سے ایک یوٹیوب کا ایک لا تھا, قانون, اس کی پابندی نہیں ہوئی. وہ لا تو پڑھتے ہیں نہیں نا کہ یوٹیوب کی کنڈیشن کیا ہے, ایکسیپٹ کرتے تھے اس کو. ہاں, اور ہم کہہ رہے تھے کہ یار, بعد میں ہمیں پتہ چلا جب ہم گہرائی میں گئے ہیں تو یوٹیوب نے ملحدوں کے چینلوں کو زیادہ بند کیا مذہبی چینلوں سے. ٹھیک ہے نا, صحیح 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 صحیح, جو ملحد ہیں, جو اسلام کے اگینسٹ ہیں. ہاں ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز ہم نے چونکہ فرض کر لی ہے کہ یوٹیوب چونکہ یہودیوں کا ہے, لہذا اب ہماری کسی غلطی سے بھی ہمیں نقصان ہوگا نا تو کھاتے میں ہم نے اس کو یہودیوں کے ڈالنا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یوٹیوب کوئی حاجی اور نمازی ہے, ایسا نہیں ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اور ہمارے چینل کے خلاف کمپلینز بھی بہت ہوئی ہیں, ملحدوں نے کی ہیں, جو ایتھیسٹ لوگ ہیں انہوں نے کی ہیں. لیکن اس میں ہو سکتا ہے کسی حد تک اس کا بھی دخل ہو کہ مذہبی چینل سے ان کو تھوڑی زیادہ وہ دشمنی ہو. لیکن تبصرہ ہمارا فوراً نیگیٹیوٹی کی طرف جانا شروع ہوتا ہے, ہم اپنی غلطی پہ غور کرتے نہیں ہیں. ٹھیک. تو جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی نا, دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے, دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے. تو جب آپ تحقیق میں جائیں گے, ہم جب تحقیق میں گئے نا, ہمارا چینل بند ہوا تھا, وہ خیر پھر بحال ہو گیا کیونکہ وہ قانونی اس کو پورا کیا انہوں نے. تو پتہ چلا کہ یار یہ تو جو اسلام دشمن لوگ ہیں ان کے بڑے بڑے چینل یوٹیوب نے اڑائے ہیں. تو آپ جب ان کی ٹرم اور کنڈیشنز کو فالو نہیں کریں گے تو اڑا دے گا آپ کو. وہ نہیں دیکھتا کہ یہ یہودی ہے, یہ مسلمان ہے, عیسائی ہے. تو اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں.
اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہود اسلام کے دشمن ہیں، مگر ہر چیز آپ ان کے کھاتے میں مت ڈالیں. ٹھیک. تو یہ جب ہماری دنیا میں ٹریولنگ ہوئی ہے تو ہمیں اندازہ ہو. بعض جگہوں پر تو یہود کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ہانگ کانگ میں گیا، وہاں مفتی اعظم تھے، مفتی ارشد صاحب، انہوں نے بتایا کہ یہاں جب بھی کوئی مذہب پہ مسائل آتے ہیں تو یہود علماء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا. کیونکہ وہ کہتے ہیں یار یہ تو مذہب تو ہمارا یعنی مشترکہ مسئلہ ہے. تو تھوڑا سا پازیٹیو، تھوڑا بہت زیادہ جو نیگیٹو ہمارا مذہبی طبقہ سوچتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک. گستاخیوں کے فتوے 2 منٹ میں لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اور پھر جو لبرل لوگ ہیں نا ان کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ ان کی داڑھی نہیں ہے، ان کی ٹوپی نہیں ہے تو یہ سب اسلام دشمن ہے، یہ بھی غلط ہے. آپ جب دنیا میں ٹریولنگ کریں گے آپ کو بہت سے بغیر داڑھی والے اور پینٹ شرٹ والے ایسے ملیں گے جو اسلام کے لیے ایسی ایسی قربانیاں دے رہے ہیں بے شک کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ طیب اردگان کو دیکھ لیں نا. جی جی. طیب اردگان، یہ جو اس نے ڈرامہ نکالا ہے ارطغرل کے عنوان سے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہلکا کام کیا ہے؟ پورا ایک انقلاب برپا کر دیا. بالکل. بہت سے ممالک میں یہ بین ہے، ان کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. درست کیا رہا ہے. تو بڑے بڑے ویژنری لوگ ہیں. داڑھی رکھنا ضروری ہے، ہم داڑھی کی ویلیو کا انکار نہیں کر رہے، لیکن ہمارے دیندار طبقے کو تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت ہے، تھوڑا وسیع کرنا پڑے گا قلب کو. مفتی صاحب آخری میں نے آپ سے کہا تھا، بس ایک آپ سے یہ میں گزارش آج ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، مسکراتے ہیں، کہہ بھی لگاتے ہیں، ہم نے بھی بہت لگائے. کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آتا ہوگا یا آیا ہوگا کہ جب مفتی صاحب بھی اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ پائے ہوں؟ کون سا تو ہوتا ہے بیانات میں ایسے کبھی رونا بھی آ کوئی جاتا ہے. اپنے ساتھ کچھ ایسی چیز ہوئی ہو، کوئی ایسا واقعہ؟ دیکھیں سب سے بڑا حادثہ جو میری زندگی میں تھا وہ میرے والد صاحب کا انتقال تھا. وہ میں اتنا یعنی زیادہ ڈسٹرب ہوا تھا کہ شاید میں بیان نہیں کر سکتا، اور اپنا غم میں لوگوں کے سامنے شیئر بھی نہیں کرتا تھا. تو وہ میری بہت یعنی بہت ہی زیادہ، اور پھر میں 6 مہینے تک اسی ٹینشن میں رہا. شاید میں کیا میرے سارے بہن بھائی یہی حال ہو، کیونکہ والد صاحب کا ایک بڑی رونق تھی، بڑی اچھی صحت تھی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اچانک ایسے جا سکتے ہیں. تو میری زندگی میں شاید سب سے بڑا حادثہ وہی تھا. جی. اور بہرحال جس نے آنا ہے اس نے تو جانا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب، ہم بے حد آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے، ہمیں معلوم ہے آپ بہت پیک شیڈول ہے آپ کا، لیکن آپ نے وقت کو مینیج کیا ہمارے لیے، اور جتنا وقت ہم نے آپ سے کہا تھا آپ نے اس سے زیادہ وقت ہمارے لیے نکالا. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تشریف آوری پر. جزاک اللہ خیر.